हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, वो जो खुदा भला खुदा है, वो जो खुदा अजीम खुदा है। एक दफ़ा फिर से उसने अपनी हजूरी में आने की हमें तौफीक दे उसने हमें तौफीक दी है। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज के इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन वो आज के इस दिन को ना देख सके। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें इस ज़मीन पर आज के दिन हमें संभाल कर रखा, और खुदा चाहता है कि हम अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में उसके कलाम की बातों को सीखने वाले ठहरें और उसके कलाम की बातों को सुनकर उस पर अमल करने वाले ठहरें। मेरे सीसो, इस दुनिया में रहते हुए बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसी बातें और ऐसे काम करते हैं जो खुदा को हमसे दूर कर देती हैं। जैसे बाज़ दफ़ा हम लोगों की ज़िंदगियों में उनके कामों को देखकर उनके बारे में जजमेंट करना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर कोई शख्स जो है, कभी वो बार बार अगर बीमार हो जाए तो हम कहते हैं पता नहीं इन्हें केड़े गुनाह कीते ने बार बार बीमार होता है। लिहाजा ऐसी और बहुत सी बातें हैं जो हम दूसरों की ज़िंदगियों की जो है वो समझे कि अदालत के लिए ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं कि जिससे खुदा का रूह रंजीदा होता है। याद रखें, खुदा ने हमें जो है जजमेंट का हुक्म नहीं दिया। खुदा ने ये काम अपने जब इख्तियार में और अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, तो हम कौन होते हैं कि हम दूसरों के गुनाहों को जो है वो अपनी ज़ुबान पर लाते हुए खुद को जो है वो इस बात के लिए वो करें कि हम तो जो है बड़े नेक हैं और दूसरा शख्स गुनहगार है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम किसी के गुनाहों पर उंगली उठाते हैं तो गोया ऐसा ही होता है कि हम एक उंगली अगर दूसरे की तरफ कर रहे हैं तो बाकी 4 उंगलियां जो हैं हम अपनी ज़ात की तरफ खुद कर रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने एक दफ़ा कहा कि तू उस तिनके को क्यों देखता है जो किसी की आंख में, और तू उस शतीर को नहीं देखता जो तेरी आंख में। अब शतीर देखे बहुत बड़ा होता है, और शतीर से तो समझे कि एक छत को बनाया जा सकता है, और तिनका जो है वो बहुत एक छोटे से साइज़ का एक समझे कि वो मतलब उसका साइज़ होता है कि उससे कुछ भी नहीं बनता। इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा को जो है इन चीज़ों से सख्त नफ़रत है जब हम दूसरों की जजमेंट करने लगते हैं। लिहाजा मेरे सीसो, जो काम खुदा ने अपने ज़िम्मे लिया है, खुदा को उसका काम करने दे, और हमारा काम ये है कि हम खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करें। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का खौफ होना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह एक फरीसी के घर में खाना खाने गए, और ये हवाला आपको मिलेगा लूका की इंजील उसके 7 बाब की जो है वो 36 वाली आयत में। और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फिर किसी फरीसी ने उसे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई, और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी, और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। अब यहाँ पर हमने देखा है कि एक जो फरीसी था उसके घर में यीशु खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो वहाँ पर जो एक औरत आई, उस औरत का नाम नहीं है लिखा गया, लेकिन ये कहा गया है कि वो बदचलन थी। जो फकी फरीसी थे उनके पास तो टाइटल था उनकी काबिलियत का, उनकी इल्मियत का, लेकिन इस औरत के पास कोई ऐसा टाइटल नहीं है। इस औरत की कोई डिग्री नहीं है, कोई इस औरत की लियाकत नहीं है, लेकिन इस औरत के नाम के साथ जो टाइटल लगा है वो है बदचलनी का। और जब ये बदचलनी का लफ्ज उसके करैक्टर के साथ लिखा गया तो इसका मतलब है वाकई में वो ऐसी थी। और हमने देखा कि खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह खाना खा रहे थे तो उसने क्या किया, उस वक्त का जो अंदाज होता था खाना खाने का, वो बैठकर ज़मीन पर बैठकर तो पाँव को पीछे करके बैठा जाता था, और आगे जो है अपने जो है बाजू को रखा जाता था।
خدا کے کلام میں لکھے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے تو ان کے پاؤں پیچھے تھے، تو ان کے پاؤں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا۔ وہ بد چلن عورت جس کا سمجھے کہ وجود جو ہے دوسروں کے لیے کراہیت کا باعث تھا، وہ یسوع کے پاؤں کو دھونے کے لیے اس نے کسی پانی کا استعمال نہیں کیا، وہ اپنے آنسوؤں سے ان کے پاؤں کو دھونے لگی اور اپنے بالوں سے اس نے خدا یسوع مسیح کے قدموں کو اور ان کے پیروں کو جو ہے وہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت کی جو بد چلن عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بدنوں میں عطر کا استعمال کرتی تھی، اپنے بدنوں کو عطر لگاتی تھی اور ان کا یہ فعل جو ہوتا تھا اپنے بدنوں پر عطر لگانے کا، وہ سمجھے کہ وہ عطر لگا کر دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرتی تھی، یعنی کہ وہ اپنے بدنوں پر عطر اسی لیے لگاتی تھی کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی خوشبو سے اٹریکٹ ہوں، اور گویا کہ ایسی عورتوں کی یہی ایک پہچان ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جب اس نے یہ کام کیا تو 39 آیت میں لکھا ہے، اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دے کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ جو فقی فریسی ہے، وہ جو فریسی جس کا نام مینشن کیا گیا کہ شمعون فریسی تھا، اس نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس نے جو ہے اپنے دل میں اس چیز کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کی دعوت کی ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو یہ پہچان جاتا کہ یہ تو عورت بد چلن ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خداوند جو ہے اس کے اندر کی اس آواز کو جب خدا نے سن لیا تو خدا نے اس کو کیا جواب دیا۔ اب خدا یسوع مسیح نے اسے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ خدا یسوع مسیح اسے کیسی مثال کے ساتھ جو ہے اسے سمجھا رہے ہیں۔ کسی ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا، پس ان میں سے کون اسے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اسے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اب میرے عزیزو دیکھیں کہ کھانا شمعون نے کیا ہے، اور جب شمعون نے جو ہے اس عورت کو دیکھا ہے تو اس کا دل جو ہے اس عورت کو دیکھ کر کراہیت سے بھر گیا کہ یہ تو بدکار عورت ہے اور یہ یسوع کو جو ہے یہ چھو رہی ہے، ان کے قدموں کو چھو رہی ہے، لہٰذا اس نے اس چیز کے اظہار جو ہے وہ زبان پر تو اس نے وہ نہیں لے کر، لیکن اس نے دل میں ان چیزوں کو رکھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب اس کے دل کے خیالوں کو جان لیا تو خداوند یسوع مسیح نے کیسا اسے اس تمثیل اور اس مثال سے جو ہے وہ سمجھانا شروع کیا، یعنی کہ وہ عورت کے آنسوؤں کو بھی جان گئے تھے کہ وہ جو آنسو گر رہے ہیں اس کے گناہوں کی معافی کے تھے۔ اس عورت نے عطر گرا کر یسوع کے پاؤں میں سمجھے کہ اپنے اس کام سے توبہ کر لی تھی، اپنی بد چلنی کو جس کے استعمال میں وہ عطر کا استعمال کرتی تھی، اس نے وہ عطر یسوع کے پاؤں میں گرا کر اس چیز کا وہ اظہار کر رہی تھی کہ آج کے بعد میں اس عطر کا استعمال جو ہے اپنے بدن پر نہیں کروں گی، اور اس نے اسے یسوع کے پاؤں پر گرا کر سمجھے کہ اس بات کا اظہار کیا کہ اب میں اپنی اس پرانی زندگی سے، اپنی اس انسانیت سے توبہ کرتی ہوں۔ یہ اس کا ایک خاموش اظہار تھا، کیونکہ اس عطر کو
وہ اپنے بدن کی بد چلنی کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ وہ عطر گویا اسے بد چلن کرتا تھا، لیکن اس نے وہی عطر یسوع کے پاؤں میں خاموشی سے گرا کر اس نے اپنے دل میں اس چیز کا اقرار کیا۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس فریسی کو یہ مثال دی کہ جس کے گناہ، جس کا قرض زیادہ تھا، اس نے پھر اپنی محبت کا اظہار بھی زیادہ کیا۔ وہ عطر جو تھا وہ قیمتی عطر تھا جو اس نے یسوع کے پاؤں پر گرا کر اس بات کا اظہار کیا کہ آج کے بعد میں اس عطر کا استعمال اپنے بدن کے لیے نہیں کروں گی اور میں اپنی زندگی کو بدل دوں گی۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جو ضیافت ہوتی تھی، جو کھانا ہوتا تھا، اس میں خدا جو ہے وہ سمجھے کہ اگر اس کے جو ہے نبیوں کا بھی کسی نے کھانا کیا تو خدا نے اس گھر میں اپنی برکت کو جو ہے وہ داخل کر دیا۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ سارپت کی بیوہ نے جب ایلیا کو اپنے گھر میں جو ہے رکھا اور اس نے کال کے دنوں میں اس کو اپنے گھر میں کھانا دیا، تو خدا نے جو ہے اس گھر میں کال کی شدت کو داخل ہی نہ ہونے دیا۔ یعنی کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے، جو لوگ جو ہیں خدا کے خادم ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ ان لوگوں کو بھی برکت دے دیتا ہے جو لوگ جو ہیں خدا کے خادموں کو اور خدا کے نبیوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ شنیمی عورت جس نے الیشا کے لیے اپنے گھر کے اوپر کوٹری بنائی، تو خدا نے جو ہے اس شنیمی عورت کو الیشا کے وسیلہ سے بہت ساری برکت دے دی، جس میں سے سب سے بڑی برکت اس کے بیٹے کی برکت تھی جو شنیمی عورت کو ملی۔ یہ حوالہ جات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ان خاندانوں کو جو ہے برکتوں سے بھر دیتا تھا جو خاندان جو ہیں وہ اس کے نبیوں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اگر تمہیں ٹھنڈا پانی کا پیالہ اگر وہ پلا دے تو وہ اپنا اجر ہر کس نہیں کھوئے گا۔ اب یہ دیکھیں، دعوت تو فریسی نے کی، لیکن وہ برکت نہ لے سکا جو برکت جو ہے اسے ملنی چاہیے تھی۔ برکت وہ بد چلن عورت لے گئی جس نے اپنے گناہوں کا اقرار یسوع کے پاؤں دھو کر، آنسوں سے پاؤں دھو کر کر لیا۔ وہ فریسی جو ہے وہ اسی سمجھے کہ اسی بات پر رہا کہ میں تو بہت علم والا ہوں، میرے پاس تو اپنی قابلیت کی ڈگریاں ہیں، اور اس نے اس عورت کو جو ہے بد چلنی کی ڈگری سے ہی اسے جانا۔ میرے عزیزو، بعض دفعہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی رویہ جو ہے وہ ملتا ہے اور نظر آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی جو اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خادم کی گلی میں اس کے گھر کے سامنے ایک سمجھے کہ ایک بد چلن عورت آ کر اپنا رینٹ پہ گھر لے لیتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب اس خادم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے سامنے والے جو اب ہمسائے ہیں، اس کے سامنے والی جو فیملی ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ عورت اچھی نہیں ہے، تو وہ جو خادم ہوتا ہے وہ اس چیز کو بہت برا بھلا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خادم جو ہے وہ اس بات کی ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ جب میں اندر آؤں یا باہر جاؤں تو مجھے یہ عورت نظر نہ آئے۔ جہاں اس خادم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے یہ عورت نظر نہ آئے، میری نظریں اس عورت کو نہ دیکھیں، وہاں اس عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب یہ خدا کا خادم چھت پر آئے تو میں کسی طرح چھت پر آ کر اسے ضرور دیکھوں، کیونکہ وہ عورت اپنے دل میں، بے شک وہ عورت کردار کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی، کردار کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر خدا کو لے کر ایک عقیدت ہوتی ہے، خادم کو لے کر، خدا کے خادموں کو لے کر عقیدت ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ جب خادم جو ہے اپنے چھت پر ہو تو میں جلدی سے اپنے چھت پر جا کر، اپنے گھر کی چھت پر جا کر میں اس کو ضرور دیکھوں، اور وہ اسے دیکھ کر اس بات کا شکر کرتی ہے کہ خداوند بے شک میں بری ہوں، لیکن میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ میں ایک خادم کے گھر کے سامنے
جو ہے وہ آئی ہوں، اور میں نے تیرے خادم کو دیکھ لیا تو میں نے تجھے دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھیں دونوں طرف کی جو فیلنگز ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ ایک وہ جو خدا کا خادم ہے لیکن اس کی ججمنٹ اس عورت کو لے کر کس قدر بری ہے، کس قدر منفی ہے، جس میں نفرت ہے۔ وہ ہے تو خدا کا خادم لیکن اس بات کو وہ اس نے اپنی زندگی میں نہیں رکھا کہ خدا محبت ہے اور خدا جو ہے وہ گنہگاروں کے لیے آیا۔ اس نے اپنے اندر جو ہے خدا کی محبت کو اس طور سے داخل ہی نہیں کیا کہ خدا کی محبت جو ہے وہ سب کے لیے، چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ جو ہے بدکار ہے، بد چلن ہے، یا جیسا بھی اس کا کردار ہے۔ سو میرے عزیزو، اس کہانی کے مطابق آج ہمارے رویے بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ جو شخص تھوڑا بہت کلام پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ دوسروں کو ناچیز اور حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان جو ہے خدا کے کلام کو اس طرح سے اپنی زندگی میں لینا شروع کرتا ہے تو وہ بعض دفعہ جو ہے وہ کلام کو مطلب پڑھتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر وہ بحث و مباحثے میں بھی حصہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں وہ تو کلام شاید پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ وہ بحث کر رہے ہیں، بحث کر سکیں۔ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص کے بیان تھے اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ خدا کے کلام کے لیے کوئی بھی آ کر بحث کر سکتے ہیں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھ سے جو ہے کوئی بھی اس بحث میں جیت نہیں سکتا۔ میں خدا کے کلام کی بحث میں جو ہے سب کو ہرا دوں گا۔ میرے عزیزو، اگر ایسی سوچ کے ساتھ جو ہے اگر ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کلام کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے کلام پڑھ کر کسی کو ہرانا نہیں، بلکہ ہم نے کلام پڑھ کر روحوں کو جیتنا ہے۔ اس خیال کے ساتھ جو ہے وہ کلام کو پڑھا کریں، اس چیز کو اپنے اندر رکھ کے کلام کو پڑھا کریں کہ آپ نے خدا کے کلام کو پڑھ کر دوسروں کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کرنی، دوسروں کو بحث و تکرار میں ہرانے کے لیے آپ نے کلام نہیں ہے پڑھنا، بلکہ آپ نے روحوں کو جیتنے کے لیے کلام کو پڑھنا ہے۔ اگر ایسی سوچ کے ساتھ ہم کلام پڑھتے ہیں تو پھر ہم خدا کو پسند نہیں آتے۔ پھر سمجھے کہ ہمارے اندر بھی وہ فقی فریسیوں کا رویہ آج بھی زندہ ہے۔ جیسے اس وقت جو فقی فریسی تھے وہ اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار سمجھتے تھے، ان کو اپنی علمیت پر، اپنی قابلیت پر بہت ہر وقت ناز رہتا تھا، وہ اس بات پر مغرور تھے، ان کے اندر اس بات کی ایک مغروری داخل ہو چکی تھی کہ ہم ہی جو ہیں وہ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارے پاس علمیت کی روح ہے، ہمارے پاس قابلیت کی ڈگریاں ہیں، اور باقی دنیا جو ہے وہ گنہگار ہے۔ میرے عزیزو، یہ سوچ بہت خطرناک ہے۔ اگر ایسی سوچ ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم نے اس سوچ کو اپنے اندر سے اور اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے۔ آج خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی میں بھی جو ہیں وہ ایسی امید لے کر وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خداوند کے حضور پیش کریں، اپنے اندر سے دوسروں کی ججمنٹ کے بارے میں سوچنے والی جو آپ کی نیچر ہے اسے بدلیں۔ اگر آپ ججمنٹ کی یہ نیگیٹیوٹی میں مبتلا ہے تو خداوند سے کہیں وہ آپ کے اندر سے اس بات کو باہر نکالیں۔ آپ دوسروں کی ججمنٹ نہ کریں، بلکہ آپ جو ہیں دوسروں کے بارے میں دعا کریں کہ خداوند مجھے تو دوسروں کے لیے اس طرح کا وسیلہ بنا کہ میں دوسروں کی زندگیوں کو تیرے پاس لے کر آنے کا باعث بنوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر اسی حوالے کی، اسی چیپٹر کی 47ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے اس کا ایک خاموش کنفیشن تھا
ہم نے اس واقعہ میں اس عورت کا کوئی ڈائلاگ نہیں سنا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ روتی رہی ہے اور اس کا رونا ہی اس کا کنفیشن تھا، اور خدا جو ہے اس کے اس خاموش کنفیشن کو جان گیا، وہ سمجھ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے پھر اپنی زبان سے اپنے اس اختیار کا استعمال کیا اور اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی کی ان کمی کمزوریوں کو دور کرے، تو آج ہم نے بھی خداوند کی حضوری میں کچھ باتوں کا، کچھ چیزوں کا کنفیشن کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بعض دفعہ دوسروں کے بارے میں ایسی نیگیٹیوٹی جو ہے اپنے اندر رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کا اظہار بھی گاہے بگاہے اپنے کردار سے، اپنے رویے سے کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو نیچ سمجھ رہے ہیں۔ کہ میرے عزیزو، ہم نے اپنے اندر سے ان چیزوں کو، ان باتوں کو نکالنا ہے۔ ہم نے دوسروں کو ہرانا نہیں، بلکہ ہم نے دوسروں کو خدا کی محبت سے جیتنا ہے۔ اس عزم کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں۔ میں اکثر اپنی بائبل اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ جو کلام سیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کلام کو دوسروں کی زندگی میں چھاڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے رویوں سے اس کلام کو دکھانا شروع کرنا ہے۔ اگر آپ دن میں 1 گھنٹہ کلام پڑھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ 23 گھنٹے وہ کلام آپ کی زندگی سے دوسروں کو نظر آنا چاہیے، تاکہ آپ کا وہ بدلا ہوا رویہ دوسروں کو بھی اس کلام کی روشنی میں لے کر آئے۔ اور اگر ہم اس کلام کو پڑھتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس فریسی کی مانند اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں سے بہتر سمجھتے رہیں، تو پھر میرے عزیزو، ہم اس بات سے، اس رویے سے خدا کو ناخوش کریں گے۔ خدا نے بہت سی جگہوں پر ایسے رویے رکھنے والوں کی ملامت کی ہے۔ خداوند آج ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے ایسی سوچ کو، ایسے رویے کو باہر نکالیں جس رویے میں دوسروں کو ہم نیچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کے کرداروں کی ججمنٹ کرنا شروع ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، ججمنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ججمنٹ خدا نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے تابع کرتے ہوئے جو ہے گزاریں، اور ججمنٹ کا کام ہم اپنے سپرد نہ کریں، بلکہ وہ خدا ہے جو آسمان پر موجود ہے، وہ ججمنٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ کام اسی کا ہے۔ ہمارا کام جو ہے، ہم اس دنیا میں اس سے فوکس کریں، اور ہمارا کام دنیا میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کے سچے پیروکار بنیں، اس کے پیچھے چلنے والے، اسے اپنی زندگی میں اول درجہ دینے والے ہوں، اور ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو اس کے حضور عاجز کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔